अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनने वाले हैं नॉवेल मुसफ़ की एपिसोड 7। और लास्ट एपिसोड तो जी बहुत मज़े की थी, जिसमें हमने देखा कि महमल की शादी होगी और कैसे जालिम लोगों ने ना उनकी पूरी जायदाद हड़प ली। और सबसे ज़्यादा मुझे रोना उस वक्त आया जब उसकी अम्मी की डेथ हुई ना। ओए होए होए होए, आंखों से आंसू ऐसे भल भल बह रहे थे। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा इतना इमोशनल पढ़ूं और मुझे रोना आ जाए, मगर माँ ना एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है। मतलब और वो भी माँ भी ऐसी कि जो सिर्फ वाहिद एक बंदे का सहारा हो, उसके अलावा तो कोई हो ही ना उसकी ज़िंदगी में, ना फ्रेंड ना फैमिली, कोई ऐसे अबू भी ना हो, बहन भाई भी ज़्यादा ना हो। लेकिन जिस तरह से फरिश्ते ने कुर्बानी दी महमल के लिए, उफ, सबसे बढ़कर फाइनेंशियली कि उसने अपना जायदाद में हिस्सा ख़त्म कर दिया। और सबसे दूसरे नंबर पर आता है कि अपनी मोहब्बत। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फरिश्ते उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसको अपनी बहन प्यारी थी, तो इसलिए उसने अपनी मोहब्बत अपनी बहन के ऊपर कुर्बान कर दी। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा सारी बातें नहीं करते हैं और आगे जल्दी से शुरू करते हैं। और रेडी सेट गो। वो इस जहाजी साइज बेड के वस्त में सरघुटनों में रखे गुमसुम सी बैठी थी। फरिश्ते कुछ देर हुई इसे वहां बिठाकर जाने कहाँ चली गई थी, और हुमायूं को तो इसने गाड़ी से निकलकर देखा ही ना था। वो तेजी से अंदर चला गया था और फिर दोबारा सामने नहीं आया। इसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। वो बार बार आउजुबिल्ला पढ़ती, मगर वसवसे और वहम सताने लगे। शायद वो इससे शादी नहीं करना चाहता था, शायद वो इस पर मुसल्लत की गई थी, शायद वो खफा था, शायद वो इसे पसंद ही नहीं करता था, बल्कि शायद वो बात तक ना करे, शायद वो इसे छोड़ दे, शायद बहुत से शायद थे जिनके आगे सवालिया निशान लगे थे। बार बार वो शायद इसके जहन के पर्दे पर उभरने लगे और इसका दिल डूबने लगा। वो मायूस होने लगी जब दरवाजा खुला। बेख्तियार सब कुछ भुलाकर वो सर उठाए देखने लगी। वो अंदर दाखिल हो रहा था, इसका दिल धड़कना भूल गया था। जाने वो अब क्या करे। वो दरवाजा बंद करके इसकी तरफ पलटा, फिर इसे यूं बैठे देखकर जरा सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आगे बढ़कर बेड की साइड टेबल दराज खोली और खामोशी से कुछ कहे बिना इसे देखे गई। वो अब दराज में चीजें अलट पलट कर रहा था। तुम थक गई होगी, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। वो अब निचले दराज में कुछ तलाश कर रहा था। लहजा मुतवाजिन था और अल्फाज पर तो इसने गौर ही नहीं किया। वो बस इसके हाथों को देख रही थी जो दराज में इधर उधर हरकत करते एकदम रुके थे। और फिर इसने इनमें एक मैगजीन पकड़े देखा। क्या इसमें गोलियां भी है? क्या ये मुझे मार देगा? वो अजीब सी बातें सोच रही थी। वो मैगजीन निकालकर सीधा हुआ। आई एम सॉरी महमल, हमें बहुत जल्दी में करना पड़ा और मैं जानता हूँ तुम इसके लिए तैयार नहीं थी, वो कह रहा था, और वो सांस रोके इसके साथ हाथ में पकड़ा मैगजीन देख रही थी। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ और मुझे रेड के लिए कहीं जाना है। रात फरिश्ते तुम्हारे साथ रुक जाएगी, मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना। वो खाली खाली निगाहों से इसे देखी गई। अजीब शादी, अजीब सी दुल्हन और अजीब सा दूल्हा। इसे इसकी बातें बहुत अजीब लगी थी। तुम सुन रही हो? वो इसके सामने बेड पर बैठा बगौर इसकी आंखों में देख रहा था। वो जरा सी चौंकी। जी। वो बेसाख्ता निगाहें झुका गई। फिर पता नहीं वो क्या क्या कहता रहा। महमल नजरें नीचे किए सुनती रही। अल्फाज इसके कानों से गोया टकराकर वापस पलट रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो कब खामोश हुआ, कब उठकर चला गया। इसे तब होश आया जब पोर्च से गाड़ी निकलने की आवाज आई। इसने वीरान नजरों से कमरे को देखा। यही वो कमरा था जिसमें कभी हुमायूं ने इसे बंद किया था। तब वो सियाह साड़ी में मलबूस थी। आज इसने सुर्ख शलवार कमीज पहन रखी थी। अरूसी जोड़ा, अरूसी जेवरात। वो दुल्हन थी और पता नहीं कैसी दुल्हन थी। इसने तो सोचा भी ना था कि वो इस कमरे में यूं कभी हुमायूं की दुल्हन बनकर आएगी। हाँ, फवाद के ख्वाब इसने देखे थे, मगर वो इसका दिल एक छुपा हुआ राज था जिसकी खबर शायद खुद फवाद को भी ना हो। और हसन, इसके अंदर से किसी ने सरगोशी की। हसन के लिए इसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं उभरा था, और अच्छा ही हुआ। शाम को जब फवाद ने इसके नाम के साथ हुमायूं का नाम लिया तो कैसे वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो जो हर मौके पर महमल के हक के लिए बोलता था, लड़ता था, इतने अहम मौके पर यूं क्यों पीछे हो गया था? वो फैसला न कर सकी। और फरिश्ते, इसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी इसके लिए, वो कभी इसका एहसान नहीं उतार सकती। वो जानती थी इसने अपना हक छोड़ दिया। काश फरिश्ते भी कभी इसे मौका दिया और वो इसके लिए अपना हक छोड़ सके। इसने थक कर सर बेड ग्राउंड से टिका दिया और आंखें मूंद ली। इसका दिल उदास था, रूह बोझल थी। अब इसे राहत चाहिए थी, सुकून चाहिए था। अपने खानदान वालों की कैद से निकलने के एहसास को महसूस करने की हिस्स चाहिए थी। इसे गम से निजात चाहिए थी। इसने हौले से लबों को हरकत दिया और आंखें मूंदे धीमी आवाज में दुआ मांगने लगी।
یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں. میری پریشانی آپ کے قابو میں ہے. میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے. آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں سے آپ نے اس کو اختیار کر رکھا، یا اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں. وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا. اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب. وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی اور ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے. وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں کسی خاموشی کے معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھی. فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں. وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی. چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتی. پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا. وہاں ایک جھولا تھا بالکل کونے میں، مگر محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں آپ صرف گھاس اور کیاریاں تھیں. ہم بچپن میں اس پر جھولے بہت کھیلتے تھے اور اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا اور ایک ہمایوں کا. اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے. محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی. جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ. میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا. اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا. چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی. پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی. وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھ سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا. پھر میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا. وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگی. اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی. چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں. وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی. محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی. گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آتا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے تھکا تھکا سا اسے دیکھ کر مسکرایا. تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا. اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی. گلابی شلوار قمیص پر بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنایا وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی. وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی. نہیں، وہ چائے لاؤ؟ یہی کافی ہے. اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا. پھر جاتے جاتے پلٹا. فرشتے ہے؟ جی وہ اندر ہے. اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو. وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی. وہ دروازہ بند نہیں کر کر گیا تھا. کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ. اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی. لاؤنج کے سرے پر سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے. وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹتی ہوئی انگلی سے تھوڑی نیچے اڑس رہی تھی. نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے. کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے. وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی. محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی. بلقیس جا چکی تھی. کچن صاف ستھرا پڑا تھا. اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگے. شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی. محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا. محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا. وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. آپ مت جائے فرشتے پلیز. وہ بے اختیار روحان سی ہو کر اس کے قریب آئی. اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل. اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا. محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بری آنکھیں پانی سے بھر گئیں. وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی. محمل کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو. وہ ذرا فکر مندی سے اس کے پیچھے آئی. محمل اس کی طرف پیٹ کر کر کھڑی تھی. فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے بھلا، جیسے میری ہوئی. بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی. فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی. فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا. کیا؟ وہ گڑبڑا گئی. محمل تم؟ حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی. کیا ہوا؟ تم بہت بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ. وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی.
فرشتے رکے. محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی. وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی. اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی. چند لمحے کھڑی رہی, پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی. تمہیں ہمایوں مل گیا محمل, تم اب بھی نہ خوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی. محمل نے بے چینی سے لب کچلا. فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی. نہیں, میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. جسٹ اسٹاپ اٹ. وہ بہت خفا تھی. محمل چپ سی ہو گئی. چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی. پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں سے اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا. تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں, مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا. لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل, سب قربان ہو جاتا ہے, وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں, اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابری تھی. اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے. نہیں, میں بہت شکر کرتی ہوں, مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے جیسے. بس کرو محمل. اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی. اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی. وہ دل محسوس کر رہ گئی. اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا, لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی. وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی. صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا, اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے. کدھر گم ہو؟ آواز پر وہ چونکی. ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا. وہ جھجک سی گئی. فرشتے چلی گئی. وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی. فرشتے بہت اچھی ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی. بیٹھ کر پیئیں پلیز. وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی. وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا. فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا. تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی. ارے نہیں, تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی, مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی. محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا, اب بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا. خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا, مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اوف, وہ بری طرح چونکی. وہ تو شاور لینے گیا تھا, کب آ کر سب سن لیا, اسے تو پتہ ہی نہ چلا. وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا. گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی. فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا. وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے آئی تھنک. وہ یکدم ٹھٹک گئی. فرشتے نے؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا. وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی. کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پر دستخط کیے؟ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا, مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو, ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے, ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو, ڈونٹ وری. وہ تو واقعی کچھ نہیں جانتا. وہ بتایا یا نہیں, اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا. اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو, جانے دو. صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, قطعاً نہیں. پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ, تو میں ایسا نہیں کہوں گا, کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی. ہاں, تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی, اور میں اس فیصلے پر بہت خوش ہوں. اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی. دل پر لدا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل, ہر بندہ اپنی شادی پر خوش ہوتا ہے. بنیادی طور پر میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں, لمبی بات نہیں کرتا, اور مجھے بیکار کے مباحثے آرائی پسند نہیں ہے. میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ, یہ تم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی. وہ جیسے کھل کر مسکرا دی. اطمینان اور سکون اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا. تم اس پر کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں. وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی. سالن جل رہا ہے. اوہ, وہ بوکھلا کر پلٹی. دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا, مدھم سے جلنے کی بو بھی سارے میں پھیل گئی تھی. اس نے جلدی سے چولہا بند کیا. ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف, وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا. وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی. سالن جل گیا تھا, مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی. وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی. محمل, وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا. جلدی کرو, دیر ہو رہی ہے. آ رہی ہوں, بس 1 منٹ. اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر لپ گلوز اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے لپس پر لگایا اور لپسٹک چمک اٹھی. محمل, وہ پھر سے چلایا تھا.
بس آ گئی۔ اس نے ایک اجلت بھری نگاہ سنگار میں اس کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پر ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس لمبے سیدھے سیاہ بال کمر پر گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈز کے ایئر رنگ، کرون سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پر دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ میں مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی، بیڈ پر لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کر رہی ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فکرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سہج کر سیڑھیاں اتر رہی تھی مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہے ہو، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو تم بھی۔ بس اتنی سی تعریف، اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ ہی نہیں چلا ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھو سی گئی۔ ہاں، وقت بہت جلد گزر جاتا ہے۔ وہ گاڑی سڑک پر ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا، یوں لگا تھا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ محمل نے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ 1 سال بھی گزر گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا، مگر ہمایوں جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا گیا، اور پھر ہمایوں نے ایک دن اسے بتا دیا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ پہلے ہفتہ ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس چیز کا بغض چہروں پر سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی۔ پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی۔ اسے PhD کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ اور رہی محمل، وہ تو آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر حال میں آئی۔ وہ غالباً آغا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھے۔ وہ تیمور کو اٹھا لائے، باہر نکلی اور گمسم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی، گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کی ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شال اس نے کندھے پر ڈال رکھی تھی، بھورے سفید بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے۔ پورچ کے مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کی جگر جگر کرتے ہیرے چمکتے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب تائی پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، شاید انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں بچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سمرا دولت اور آسائشوں سے فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کرتی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ سکی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، پیش قیمت ڈیکوریشن پیسز۔ گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہے؟ اور آرزو؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پر اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ غلط تھی، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ، وہ دل سے خوش ہوئی تھی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا تھا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی، فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر سے، سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ اور آرزو؟ یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پر جا پڑی۔ ان کو کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی۔
مگر وہ مانے بھی تو۔ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل جو تھی، جو سن کر ذرا چونکی تو فضا چچی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کی دنیا نظر نہیں آ رہی؟ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے استہزائے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہی؟ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا۔ آہٹ پر محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پر ڈال دیا۔ حسن محبوب سا ادھر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئے؟ وہ ان کی طرف چلا آیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی۔ میری بھانجی طلعت یاد ہے تمہیں؟ اسی سے آج کل وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا، جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا۔ لیکن بھلا اسے اس کا سہارا چاہیے بھی تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، سو افسوس بھی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھایا، وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حق دک رہ گئی تھی۔ دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ خود دیا تھا۔ وہ اب بھلا کیوں اس کا پرتپاک استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی گہری دوستی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا۔ چاہے منافقت کا ملمہ ہی چڑھائے ہوئے ہی تھے، جھوٹا ہی صحیح، مگر مان تو تھا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی، اور تب اس نے لان میں کرسی پر بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پر بازو لپیٹے کھڑی وہ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں؟ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا بازی ہوئی تھی۔ او ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تیزی سے جھڑک کر بولی، تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پر زیادہ زور نہ دو محمل ڈیئر۔ اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا آرزو، ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں آرزو، خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تم خسرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پر حق جما رہے۔ ہاں، وہ غم و غصے سے کھولتے ہوئے واپس آئی۔ تمہاری یہ کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پر ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو وہ آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے پے در پہ سوال کرنے لگے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا، اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ، بٹ شی از لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کو چل کر رہ گئے۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پر عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانہ اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے،
اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی۔ بیگ میں رکھا چھوٹا سا قرآن نکالا جس میں سفید کور پر میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پر اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد آنے پر شانے اچھا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پر لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی وہ ہر چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ نے، وہی پڑھ کر بہت پیار آیا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیزولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تمہیں وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو محمل۔ یہ سب تمہارے ذہن میں، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پر نمبر دیکھا اور بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی تھی، اس کا دل کھوکھلا ہو گیا تھا، خیال کھوکھلا ہو گیا تھا، امید کھوکھلی ہو گئی تھی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی تھی۔ وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پر مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھی گئی، پھر درمیان سے کھولا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پر مسلط نہیں کرنا تھی، اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کر دی، پھر سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کسی کو کچھ سمجھانا نہیں تھا، اس سے سمجھنا ہی نہیں تھا کسی کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کو کیا جانتے مانتے ہیں۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیا چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کر برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ بار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی، اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی، اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہیم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا۔ تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راہیم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسایوں کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکے اور پرام دھکیلتی نکڑ پر کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔
اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعا نہیں پڑھی، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بھٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ ہی 5 روپے کے دانے بھی، وہ مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر جھلا کر جھلی بھوننے لگا۔ وہ مہویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کی کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی تھی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا تھا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی تھی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پر وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ، بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پر جا گرا۔ اوہ، 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑتی دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز آئی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پوری قوت سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخی سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعا نہیں پڑھی تھی۔ اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہی، کالی محیط سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے خاموش سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پر۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہر طرف روشنی بڑھتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے ہولے سے آنکھیں کھولی، دھندلا سا ایک منظر سامنے آیا۔ سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی، پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھی، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پر سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پر جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا تھا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے پار گئی تھی، اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا، وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اسے چونک کر آنکھیں کھولنی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا، کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا، سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سے کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہیم تھا، یا وہ راہیم ہی تھا، یا شاید راہیم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔
ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سی کوف تھی۔ ننھی پیشانی پر ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پر آ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راہیم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح دیکھتا رہا۔ راہیم، اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحہ بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راہیم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبائے پر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پر لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ! محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سے کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئی؟ میں؟ فرشتے نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں تو تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی، میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر ماری اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو۔ اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئے، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ۔ وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے، یہ کون ہے؟ یہ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکھا دیوں۔ تم نے تیمور کہا فرشتے؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی تھی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہول رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپوائلر کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ، اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھی۔ وہ صبح نہیں تھی، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس سے تم سے کہتی رہی، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ میں نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ گمسم سے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل۔ میں نے اپنا PhD بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔
وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپکپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، ہم اسے سنی کہتے ہیں، مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ، یا پھر صدیاں بیت گئی یہاں۔ اسے کیوں نہیں پتا چلا؟ اور تیمور؟ نہیں، اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے! اوہ خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند لی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا نہیں۔ فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ۔ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑتا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل، پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے، وہ ہیزیانے انداز سے چلائی تھی۔ اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت جو لگنا تھا۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پر چادر ڈالے آنکھیں مندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی۔ وہ اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے؟ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی۔ ہوا سے چہرے پر پڑی چادر سرک گئی۔ منظر صاف واضح ہوا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سے گئی۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکت ہو گئے۔ وہ ایسے ویسا ہی تھا، اتنا ہی وجیہ اور شاندار، مگر اس کا جذبات سے عاری چہرہ، اس پر چھائی سنجیدگی نہیں۔ وہ شاید ویسا نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیت کے قریب آیا اور پائتنی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں؟ وہ تڑپ کر رہ گئے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ پائتنی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سرد موری تھی۔ ہمایوں؟ وہ رونے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں۔ ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ ہم وقت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور اس کے ساتھ یوں کیوں کریں؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کرو۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پر جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کی طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس کی گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پر کچھ تھا، وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائی۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا، اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تو میں نے صبح کی دعا نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟
وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور روندے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کچھ کہا نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے دل میں کسی نے سرگوشی کی، وہ یکلخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی، ہاں یہ آیت تھی، سورۃ یوسف 13واں پارہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پر اللہ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوئی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچا سکتا تھا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر کچھ آشکار ہوا، یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ قوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا، وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا، اوکے، اس نے برش سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا، اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لی، اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا تھا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھی۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے، جو رب تمام جہانوں کا ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھر گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے تھا۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے، ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پر اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی، تبھی دروازے ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، تیمور دروازے میں استاد تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے برے بال ماتھے پر کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور، اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں، اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے روتے سو گئی اسے بھی پتہ نہ چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کروانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹر ابھی قاصر تھے،
کہیں وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر گردانتے، وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا مہکتے گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پر وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدستے میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لیے وہ باہر پھرتا رہتا، اندر آتا، پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی۔ غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگاتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ صبح کو تیمور کو ساتھ لاتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی تھی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بیزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی تھی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی تھی، گویا گھن چکر بنی رہتی تھی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سے منہ پر بازو رکھے لیٹی تھی، اور پھر آہستہ سے وہ متورم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑی کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی اس کی طرف پوچھ تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، اور بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ قاری مشاری کی سورۃ القحف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورۃ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائے نا، بند کیوں کر دی؟ او، تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورۃ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورۃ کہف شروع ہوتی تھی تو الحمدللہ الذی ہی سے میرے آنسو گرنے لگتے تھے؟ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ نہ سمجھ ہے۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پر انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورۃ کہف لگائے نا، پلیز مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے۔ سورۃ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پر کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان،
وہ پنک سکارف میں لپٹی بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس میں نوٹ کر لیتے تھے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پر درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آتا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر بالکل فٹ ہے۔ صورت کہاف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھی، وہ اٹھ کر اس کو پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے میں بند کہاف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ کھلی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پر دوائیں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبرن مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا؟ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آج سو رہی تھی، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کے اشارے کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآن، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم۔ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگایا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ؟ آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ بس سسٹر جانے کب وہاں سے گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا، ہاتھ کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ اوہ خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی۔ کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا، سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل، برسوں پرانے بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخسانوں سے پھسل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ سانپ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گیا تھا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو قائد کی طرف اشارہ کرتے جن پر جمے بغیر کوئی صبر کر نہیں سکتا۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، عقیدہ توحید ہے، و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی اور کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک
صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو کوئی جو حج کا ارادہ کرے، صبر کے فوراً بعد صفا اور مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھوں لکھے نوٹس کو پڑھا۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس نے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے۔ اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ اور اس سفر میں کسی کا مکی دور میں بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا، طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی اگر وہ کمزوروں کا رب ہے، اس کے ساتھ ہے، تو وہ اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگوروں کے گوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاتے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے؟ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائے۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کرے میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگوروں کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے عطاس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پر کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم۔ کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین۔ ہی واز اے مسیح عیسیٰ بن مریم؟ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیہ، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی ہوں، کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل۔ سسٹر میرین بے خودی سے کیا اٹھی تھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے یہ شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پر انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہے، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہو تو ہوگی نا۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، اور وہ ایک خیال اسے اطمینان بخش گیا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا تھا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔
اس کے بھورے سیدھے بال شانوں سے پھسلتے کمر پر گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں کی جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا۔ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارے جانے پر یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے؟ کون؟ وہ کوئی صاحب ہے، کافی عرصے سے آپ کو دیکھنے آتے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں۔ جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جھانک کر، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں ہیں۔ کیا میرے کوئی رشتے دار ہیں؟ سوال کرتے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پر بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتے دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام عطا پتہ؟ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پر جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا۔ رات میں فرشتے آئے تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھتے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑے اس کے اونچے کیے اور پونی باندھ رہی تھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں نے تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پس مردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس تر و تازہ سی محمل ابراہیم پر بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پر یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنوانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پر بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹ آ گئے۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔